बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कुछ जो फोर्सेस के इंटरव्यू होते हैं उनके बारे में बात होगी। लेकिन इंटरव्यू में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ PML लॉन्ग कोर्स के हवाले से। तो PML लॉन्ग कोर्स जैसे आजकल चल रहा है PML लॉन्ग कोर्स 147, तो उसके दो स्टेजेस होते हैं। एक फर्स्ट इनिशियल होता है, सेकंड फाइनल होता है। जो फर्स्ट इनिशियल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट और एक एकेडमिक्स होता है। उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है और उसके बाद इनिशियल इंटरव्यू होता है। इस तरह जो आपका ISS भी है वो 4 दिनों पर ऊपर मुश्तमिल होता है। जो पहला दिन होता है वो आपका अराइवल डे होता है। जो सेकंड है वो आपका साइकोलॉजिस्ट डे है। जो थर्ड और फोर्थ है वो आपका GTO होता है। इस तरह GTO के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक इंडोर एक्टिविटी होती है और दूसरा जो है वो आपकी आउटडोर एक्टिविटी है। जो इंडोर एक्टिविटी है उसके अंदर आपकी ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और लेक्चरेट होता है। जो आउटडोर आपकी डिस्कशन है उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और ग्रुप ऑब्स्टिकल होते हैं। तो GTO ये किसी भी ISSB का मगज़ होता है और ये इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी के ऊपर मुश्तमिल होता है। इंडोर के अंदर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप टास्क करते हैं और लेक्चरेट करते हैं। आउटडोर में आप सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और ग्रुप ऑब्स्टिकल करते हैं। तो और आखिर में एक कॉन्फ्रेंस डे होता है, इसमें कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव आप लोगों की वो ओवरव्यू किया जाता है 4 डेज़ के ऊपर। तो ये कुछ इनिशियल और फाइनल के ऊपर बात थी। अब मैं आ जाता हूँ इंटरव्यू के ऊपर। अक्सर जो हमारे तालिब इल्म है वो बड़े मुतजस्सिस होते हैं कि कुछ बात की जाए इंटरव्यू के ऊपर। स्पेशली जो इंटरव्यू होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान नेवी के, वो कैसे होते हैं, तो उस हवाले से कुछ बातें होंगी। बुनियादी तौर पर इंटरव्यू के अंदर पहली जो 3 बातें हैं जो नोट करने से ताल्लुक़ रखती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल्स को जब चेक किया जाता है मुख्तलिफ 3 हवालों से चेक किया जाता है। एक ये कि उसको इन आउट कैसे करता है इंटरव्यू रूम के अंदर। सेकंड, वो इंटरव्यू चेयर के ऊपर बैठता कैसे है। थर्ड, वो मुलाकात कैसे करता है। तो फर्स्ट इन आउट के ऊपर बात होगी। इन आउट में यह है कि अगर तो दरवाज़ा बंद है तो आपने जेंटल नॉक करनी है। जेंटल नॉक से मुराद ये है कि आप नॉक करना है 3 मरतबा। दरवाज़ा खुला है तो आपने नॉक नहीं करनी, आपने परमिशन मांगनी है और परमिशन अगर ग्रांट हो गई तो आपने अंदर आना है। अंदर आने के बाद आपने फ़ौरन नहीं बैठना, बल्कि जो इंटरव्यू की आपकी चेयर है उसकी बैक साइड के ऊपर आपने खड़ा हो जाना है और जस्ट लाइक कैडेट्स आपने परमिशन मांगनी है। अगर वो परमिशन दे देता है तो उसके बाद आपने चेयर के ऊपर राइट साइड के ऊपर जाके बैठना है, लेफ़्ट साइड के ऊपर नहीं बैठना। अक्सर ये स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि वो चेयर के लेफ़्ट साइड के ऊपर बैठते हैं, जो इंतहाई प्रोहिबिटेड है। स्पेशली फोर्सेस के इंटरव्यू में आपने बिल्कुल राइट साइड्स के ऊपर बैठना है। जो ही आप कंप्लीट चेयर के ऊपर बैठते हैं उसके बाद आप शुक्रिया अदा करें, थैंक यू वेरी मच कहें। बाद स्टूडेंट्स ये होते हैं कि अभी वो रास्ते में होता है और थैंक यू कह देते हैं। आप कंप्लीट बैठने के बाद आपने थैंक यू कहना है। अब बैठने के भी 3 तरीके हैं। इंटरव्यू की चेयर के ऊपर आप बैठेंगे कैसे, उसमें ये कि फर्स्ट सिट अपराइट, सेकंड लुक स्ट्रेट, थर्ड योर हैंड मस्ट बी रेस्टिंग इन बिटवीन लेग्स। ये आपका प्रॉपर तरीका है कि आपने बिल्कुल अपराइट बैठना है, लुक स्ट्रेट देखना है और आपके हाथ जो हों वो इन बिटवीन लेग्स हों और थाई हो। ये प्रॉपर तरीका है। और आपका जो नीचे जो आपकी एड़ी है, आप जितना एड़ी के ऊपर जोर देंगे आपका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो 90 एंगल के जाविये के ऊपर होगा। जो चेयर की बैक है उसके साथ आपका 90 एंगल का जाविया होना चाहिए। तो लुक सिट अपराइट, लुक स्ट्रेट एंड योर हैंड मस्ट बी रेस्टिंग इन बिटवीन थाई। एक मुलाकात का तरीका होता है। अक्सर फोर्सेस के इंटरव्यू में एक फॉर्मल मुलाकात की जाती है, तो उस हवाले से 3 बातें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है। एक ये है कि जब आप मुलाकात करें, मुलाकात का फॉर्मल तरीका ये है कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल हो, सेकंड आई टू आई कंटैक्ट हो, थर्ड एक्साइटमेंट हो। स्माइल, आई टू आई कंटैक्ट और एक्साइटमेंट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, तो आवाज़ में एक्साइटमेंट हो, आई टू आई कंटैक्ट हो और स्माइल हो। और जब आप मुलाकात करते हैं तो बीच में जो फासला हो वो एक स्टिक का हो, एक आर्मी स्टिक का हो। आप 2 वज़ीर आज़म को मिलते हुए देखें, 2 सदूर को मिलते हुए देखें, आप आर्मी ऑफिसर्स को मिलते हुए देखें,
تو آپ کو فارمل ملاقات کا طریقہ ان 3 سٹیپوں میں ملے گا. تو آپ نے ان 3 سٹیپوں کا ملاقات میں خیال کرنا. ایک ان آؤٹ، چیئر کے اوپر کیسے بیٹھیں گے، تھرڈ ملاقات کیسے کریں گے. اس حوالے سے کچھ بات ہوئی. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پہلا جو بنیادی سوال ہے وہ انٹرو ہوتا ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو انٹروڈکشن میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے، پیرنٹس کے بارے میں بتانا ہے، اور جس علاقے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کے بارے میں بتانا ہے. صرف اس کے بارے میں نہیں بتانا، اس علاقے کا بیک گراؤنڈ بھی آپ نے بتانا ہے کہ میں فلاں ولیج سے میرا تعلق ہے، اینڈ اس کے جو لوگ ہیں میجارٹی آف پیپل دے آر انگیج ود ایگریکلچر، دے آر انگیج ود انڈسٹری. جس پیشے کے ساتھ وہ منسلک ہیں آپ نے اس پیشے کا ذکر بھی کرنا ہے، اپنا پیرنٹس کے بارے میں اور علاقے کے بارے میں. تو یہ ایک کمپریہنسو آپ کا انٹرو ہوا، بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اس میں آپ نے علاقائی جو آپ کی روایت ثقافت ہے، جس پیشے کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، اس کا بھی آپ نے اظہار کرنا ہے اپنے انٹرو کے اندر. نیکسٹ آپ کی میرٹس اور ڈی میرٹس پتہ کی جاتی ہے. آپ کی میرٹس اور ڈی میرٹس پتہ کرنے سے پہلے آپ کی دوست کی میرٹس اور ڈی میرٹس پتہ کی جاتی ہیں کہ کوئی سی 3 میرٹس اپنے دوست کی بتائیں، کوئی سی 3 میرٹس اپنے ڈی میرٹس اپنے دوست کی بتائیں. بنیادی طور پر جو میرٹس اور ڈی میرٹس وہ آپ کے دوست سے متعلق پوچھ رہا ہے، وہ اصل میں آپ سے متعلق پوچھ رہا ہے. دوست ہمیشہ لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں. جو خوبیاں اور خامیاں آپ نے اپنے دوست کی بتانی ہے وہ بنیادی طور پر خوبی اور خامی آپ کی اپنی ذات کی ہے. تو آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے، اسپیشلی جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کوئی میرٹس اور ڈی میرٹس اپنے دوست کے بتائیں، تو آپ نے وہی بتانے ہیں میرٹس اور ڈی میرٹس اپنے دوست کے جو آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں، ان میں کنفلکٹ نہ ہو. یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور ایک بنیادی چیز جو انٹرویو کے اندر دیکھی جاتی ہے، 3 قسم کے کانفیڈنٹ ہے. ایک اوور کانفیڈنٹ طالب علم ہوتا ہے، ایک انڈر کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور بیچ میں جو رہ جاتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہے. تو آپ نے نہ اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے، نہ انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہے، جسٹ کانفیڈنٹ ہونا ہے. نہ اوور کانفیڈنٹ کی سلیکشن ہوتی ہے، نہ بلو کانفیڈنٹ کی سلیکشن ہوتی ہے. صرف کانفیڈنٹ جو انڈیویجول ہوتا ہے اس کی سلیکشن ہوتی ہے فورسز میں. اس حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فورسز کا ایگزام دیا SSB کے لیے، وہ ناٹ ریکومینڈ ہوا. جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے اپنی فائل منگوائی، تو اس کے اندر ناٹ ریکومنڈیشن میں صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں. چونکہ فورسز کے اندر اوور کانفیڈنٹ بندے کو اس لیے نہیں لیا جاتا کہ وہ گیو اینڈ ٹیک آرڈرز نہیں کر سکتا. اوور کانفیڈنٹ بندہ آرڈر دے تو سکتا ہے پر آرڈر لے نہیں سکتا. فورسز کے اندر جو قانون ہے وہ آرڈر لینے اور دینے کا ہے. آپ کے اندر آرڈر دینے کی بھی صلاحیت ہو اور آپ کے اندر آرڈر لینے کی بھی صلاحیت ہو. چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے اندر صرف آرڈر دینے کی صلاحیت تھی، آرڈر لینے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ اوور کانفیڈنٹ تھا، اس لیے ریجیکٹ ہو گیا. تو آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، آپ نے انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہونا، بیچ میں آپ کی شخصیت رہ جاتی ہے جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے. انٹرویو کے اندر آپ کی شخصیت اس حوالے سے چیک کی جاتی ہے. انٹرویو کے اندر آپ نے زیادہ تر نصیحت آموز جملے نہیں بولنے، شوڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، ووڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، بٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا. 2 قسم کی سینٹنسز ہوتی ہیں، جوابات ہوتی ہیں. ایک جواب آپ کا وہ ہوتا ہے جس کے آگے فل سٹاپ ہوتا ہے. فل سٹاپ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو جواب دیا کسی بھی سوال کا، اس سوال میں سے مزید سوال نہیں نکل سکتا. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ جواب ایسے دیں جس کے آگے فل سٹاپ ہو، سوال میں سے سوال نہ نکلے. اگر سوال میں سے سوال نکلے گا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر وہ آپ کو پھنسا لے گا. تو 2 قسم کے اکثر میں کہا کرتا ہوں، ایک جواب ہوتا ہے کامے والا اور ایک جواب ہوتا ہے فل سٹاپ والا. تو آپ نے کاما نہیں لگانا، فل سٹاپ لگانا ہے. اگر کاما لگائیں گے تو اٹ مینس کہ سوال میں سے سوال نکلے گا، پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیں کہ سوال میں سے سوال نہ نکلے. نیکسٹ، بٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا. بٹ کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرنا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے پہلے کی ہے، بٹ لگانے کے بعد آپ ڈبل مائنڈڈ ہوئے. تو ڈبل مائنڈڈ بندہ ان کو نہیں چاہیے. آپ نے فوکس رہنا ہے، بٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، شوڈ اور وڈ کا نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے اس میں نصیحت آ جاتی ہے. آپ نے تو حکمانہ انداز میں بات کرنی ہے.
اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فورسز کے اندر ایک چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ ہے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز. فورسز کے اندر انٹرویو کے اندر کبھی بھی ایمفیسائز نہیں کیا جاتا آپ کے ٹیکسچل نالج کے اوپر, کبھی بھی ایمفیسائز نہیں کیا جاتا آپ کے اکیڈمک ریکارڈ کے اوپر. وہاں صرف ایمفیسائز کیا جاتا ہے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر, یا ایمفیسائز کیا جاتا ہے آپ کے کریکٹر کے اوپر. جو پوری فورسز کی سلیکشن ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر, وہ ٹھہری ہوئی ہے آپ کے کریکٹر کے اوپر. تو دو چیزوں کے اوپر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, اسی پہ فورسز ایمفیسائز کرتی ہیں. اور اللہ کی ذات پہ یقین, اپنی ذات پہ یقین لے کے آپ نے انٹرویو روم میں لے کے جانا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, اللہ نے جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ سب سے بہتر ہے. اس نے جس فیلڈ کا, جس راہ کا انتخاب کیا آپ کی ذات کے لیے, وہ سب سے بہتر ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو سلیکٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ تو وہ کبھی بھی پاکستان کا وزیر اعظم نہ بنتا. تو اللہ نے اس کے لیے وہ راستہ رکھا ہوا تھا, وہ فیلڈ چنی ہوئی تھی. تو جو کینڈیڈیٹ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو بالکل ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل فیلئر لے کے آپ لوگوں نے انٹرویو روم کے اندر نہیں جانا, کانفیڈنٹ جانا ہے. کیونکہ یہاں پہ ان کیس آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی تو اللہ نے بہتر آپ کے لیے لکھا ہوگا. وہی ذوالفقار علی بھٹو وقت کا پرائم منسٹر آف پاکستان بنا. تو جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ بہتر ہے. اس لیے اللہ کی ذات پہ یقین وہ آپ کی شخصیت کے اندر ہونا چاہیے, اور اپنی ذات پہ یقین, یہ دو باتیں اپنے ذہن میں لے کے انٹرویو روم کے اندر آپ لوگ جائیں. فیلئر کا کانسیپٹ کبھی بھی اپنے ذہن کے اندر نہ رکھیں. تیسری جو چیز یہ دیکھی جاتی ہے, ایک آپ کی پاور لک ہوتی ہے اور آپ کی پاور ڈریس ہوتی ہے. تو ڈریسنگ کے حوالے سے میں کچھ بات کروں. ڈریسنگ کے حوالے سے آپ نے 3 پیس سوٹ کا انتخاب کرنا ہے. 3 پیس سوٹ کے اندر جس کلر کا انتخاب کرنا ہے وہ ہے آپ کا ڈارک. آپ نے ڈارک کلر کا انتخاب کرنا ہے. ڈارک کلر کی پینٹ, ڈارک کلر کا جو کوٹ ہے وہ ساتھ آپ نے. شرٹ وائٹ ہو زیادہ بہتر ہے, اور اس کے ساتھ ریڈ کلر کی اگر ٹائی ہو تو یہ کمبینیشن بہت اچھی ہے. اور جو بیلٹ اور شوز ہیں آپ کے وہ بلیک ہونے چاہیے. جس کلر کے آپ کے شوز ہوں اس کلر کا آپ کا بیلٹ ہونا چاہیے, ان دونوں میں تضاد نہ ہو. اور جو آپ کے شوز ہوں وہ فلیٹ نہ ہوں, وہ تسموں والے ہوں, جیسے فوجی انٹرویو شوز ہوتے ہیں, ان شوز کا آپ انتخاب کریں. تو شوز اور بیلٹ کا کلر جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے. جو کلر استعمال کریں وہ بلیک کریں. اس طرح پاکستان ایئر فورس کے اندر جو انٹرویو ہوتی ہیں وہاں جس کلر کا آپ انتخاب کریں وہ بلو ہو. لائٹ بلو کوٹ, لائٹ بلو پینٹ ہونی چاہیے. جو پاکستان ایئر فورس سے ریلیٹڈ انٹرویو ہے. اور شرٹ جو ہے وہ آپ کی وائٹ ہونی چاہیے. ٹائی شوخ کلر کی ہونی چاہیے, تیز کلر کی ہونی چاہیے, لیکن اس کی نوٹ بہت اچھی ہونی چاہیے. ہمیشہ انٹرویو کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب اگر کسی فیمیل کا انٹرویو ہو رہا ہو تو پہلی نظر انٹرویور کی اس کی بالوں کے اوپر جاتی ہے, اور اگر کسی میل کا انٹرویو ہو تو پہلی نگاہ یا اس کی ٹائی کی ناٹ کے اوپر جاتی ہے یا شوز کے اوپر جاتی ہے. تو شوز آپ کے ویل پالشڈ ہوں, یو شوڈ بی ویل گرومڈ, یو شوڈ بی ویل ڈریسڈ, اینڈ یو مسٹ پریزنٹ این امپریسو اپیئرنٹ ان فرنٹ آف پینل. تو وہ آپ کی ڈریسنگ, آپ کی پاور لک وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بڑا خیال رکھنا ہے. جب آپ کا انٹرویو کمپلیٹ ہوا تو آپ نے لیفٹ سائڈ سے نہیں اٹھنا بلکہ آپ نے رائٹ سائڈ سے اٹھنا ہے, اور چیئر کی بیک سائڈ پر جا کر کھڑے ہو کر آپ نے پھر پرمیشن مانگنی ہے. اگر وہ پرمیشن دے دیتا ہے تو آپ نے ایگزٹ کرنا ہے, آپ نے روم سے لکھنا ہے, لیو آؤٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ان چیزوں کا آپ لوگ بڑا خیال رکھیں. اور جو نصیحت والے جملے ہیں وہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنے. وہاں پہ آپ نے لیڈرشپ پارٹیز کرنی ہے. جو اپروچ وہ آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک آرڈرس کی ہے. تو گیو اینڈ ٹیک آرڈر کے اندر شوٹ بوٹ نہیں ہوتا, نصیحت نہیں ہوتی, بٹ نہیں ہوتا. ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بالکل اظہار نہیں کرنا. اس قسم کی سینٹنسز آپ لوگوں نے نہیں بولنی. ویکنیس کا بالکل نہیں کرنا, شو نہیں کرنی. اپنی کمزوری وہ آپ نے شو نہیں کرنی. 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ایک جھوٹ آپ نے نہیں بولنا, دوسرا یہ ہے کہ پردہ رکھنا. اگر کوئی خامی آپ کے اندر ایسی ہے جس کو آپ کور اپ کر سکتے ہیں تو اپنی شخصیت کے اوپر پردہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے انسان کو, اللہ بھی پردے رکھتا ہے, انسان کو بھی کہا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں پردہ رکھیں, دوسروں کے متعلق پردہ رکھیں.
تو اگر کوئی آپ کی شخصیت کے اندر ایسی چیز ہے جو فورسز کو سوٹ نہیں کر رہی تو آپ نے اس کو کور اپ کرنا ہے، پردہ رکھنا ہے. فار ایگزامپل ڈرگ ریلیٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ اسموکنگ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کور اپ کرنا ہے، آپ نے اسموکنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. اس طرح آپ کی جو سیکچول نیڈز ہوتی ہیں آپ اس کو کیسے فلفل کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی اکثر سوال ہوتے ہیں، بڑے ہارش سوال ہوتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو سیکچول حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے کہ آپ سیکچول جو آپ کی نیڈز ہیں آپ اس کو کیسے فلفل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ نے بڑا محتاط جواب دینا ہے اور نو کی شکل میں جواب دینا ہے. جہاں آپ کو جواب نہیں آتا آپ نے سوری کہنا ہے، بغیر ادھر اور ادھر جانے کے. بہتر جواب یہ ہے کہ آپ سوری کریں اور پروسیڈ ٹو اندر آنسر، نیکسٹ کویشچن کریں آپ نے. اور ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا پاکستان آرمی کے اندر، اگر آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی تو آپ کس فیلڈ کا انتخاب کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو جج کی جاتی ہے، آپ کی ڈٹرمنیشن جج کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بالکل آپ نے ڈٹرمنیٹ رہنا پاکستان آرمی کے ساتھ. آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ آئی ایم فار پاکستان آرمی اینڈ نتھنگ بٹ پاکستان آرمی، میں پاکستان آرمی کے لیے ہی ہوں. ان کیس انفارچونیٹلی اگر سلیکشن نہیں ہو جاتی تو آفٹر گریجویشن آفٹر ماسٹر میں پاکستان آرمی کے لیے اپلائی کروں گا، کیونکہ میرا جو پیشن ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے، وہ کسی دوسری فیلڈ کے ساتھ نہیں ہے. اکثر جو غلطی ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ یہ ہو جاتی ہے کہ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اگر میری سلیکشن نہیں ہوئی تو میں فلاں شعبے کے کا وہ جو ہے اختیار کر لوں گا، میں بزنس کے ساتھ منسلک ہو جاؤں گا. تو کسی دوسری فیلڈ کو آپ نے مینشن نہیں کرنا، آپ نے ڈٹرمنٹ رہنا ہے، آپ نے اسٹک رہنا ہے پاکستان فورسز کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ. تو یہ سوال بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. بڑے ہارش کویشچن بھی کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کے ایموشنس کو چیک کرنے کے لیے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. تو وہاں آپ نے بالکل اسمائلنگ فیس کے ساتھ، بالکل نارمل فیس کے ساتھ آپ نے بیہیو کرنا ہے. اور آؤٹ آف دی وے جا کے کویشچنس کیے جاتے ہیں آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے اوپر، وہاں بھی آپ نے اسمائلنگ فیس کے ساتھ بڑے بردباری کے ساتھ آپ نے ان کو فیس کرنا ہوتا ہے. کہیں بھی اپنی نگیٹیوٹی شو نہ کریں. انٹرویو کے اندر ہمیشہ آپ نے پازیٹیو پکچر کریٹ کرنی ہے. کوئی بھی کسی بھی سینٹینس میں کسی بھی بات میں آپ کی نگیٹیوٹی شو نہ ہو، کیونکہ وہ جو فورم ہے وہ فورم ہے پازیٹیوٹی کا، وہ نگیٹیوٹی کا فورم نہیں ہے. تو نیگیٹیو اپروچ نہیں رکھنی، ایک پازیٹیو اپروچ لے کر جانا ہے آپ نے. اور اپنی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ یقین، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ان تمام چیزوں کا آپ خیال کریں، اسپیشلی ڈریسنگ کا بہت خیال کریں. شوز کا بہت، وہ پالشڈ ہونے چاہیے. ڈریسنگ جو ہے وہ بالکل آپ کی پریس صحیح ہو، صحیح معنوں میں. جو انوٹ ہے اس کا آپ خیال رکھیں. چیئر کے اوپر بیٹھنے کا خیال رکھیں. جو ملاقات کا طریقہ ہے، جو پرنسپل میں نے بتائی ہیں آپ ان کو اختیار کریں. تو یقیناً آپ کی فورسز کے اندر سلیکشن ہوگی. تو اس حوالے سے میں ایک باقاعدہ ڈیمو بھی دوں گا آپ لوگوں کو، تاکہ ایک فزیکل ڈیمو ہو، عملی طور پر میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اور وہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ میکسیمم جو انڈیویجولس ہیں وہ مستفید ہو سکیں. تو آگے اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا. باقاعدہ جو پی ایم اے لانگ کورس ہے، جیسے آج کل پی ایم اے لانگ کورس 147 چل رہا ہے، اس حوالے سے کمپریہنسو ایک میں انٹرویو آپ لوگوں کا ریکارڈ کروں گا، تاکہ یہ ہے کہ میکسیمم آپ لوگ، اب کچھ کانفیڈینشیل باتیں بھی ہوتی ہیں انٹرویو کے درمیان، کچھ باؤنڈریز ہیں، ریسٹرکشنز ہیں پاکستان آرمی کی طرف سے، فورسز کی طرف سے، وہ یہاں پہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک کانفیڈینشیل باتیں ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، تو وہ یقیناً یہاں پہ شیئر نہیں کی جا سکتی. تو ان چیزوں کا بنیادی طور پر آپ خیال رکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ.